अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो सबसे पहले एक बात करनी थी कि बाबा जी कह रहे हैं कि टाइम बहुत लेट है मीटिंग का, तो 9 बजे क्लास का टाइम रख लें, क्योंकि 9:30 बजे लेट है। पिछली दफा भी बाबा जी मेरा हाल सो गए थे, उनके लिए फिर मुश्किल होती है। तो अगली दफा ना जुम्मे वाले दिन होनी है क्लास, वो 9 बजे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो वो बता दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मसला तो कोई नहीं है। मसला ये है कि कुछ लोग वो फिर ऑफिस से पहुंचेंगे ही नहीं, तो ये मसला होगा और कोई मसला नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उज़ैर एहसान खोखर, जिसकी मर्जी और मंशा से एफर्ट से ये शुरू किया गया सिलसिला, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ आ रही है तो हैंड रेज कर दें, फिर चलते हैं आगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। सबसे पहले जी, गुज़श्ता से पेवस्ता लास्ट का आपको याद होगा कि पिछला जो सबक था उसमें हमने सहीहैन यानी बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस आप लोगों के सामने रखी थी कि जिसमें बाकायदा से जो है वो इस्लाम क्या है, इस्लाम की तारीफ बयान की गई थी, इस्लाम के जो है वो सतून बयान किए गए थे कि कौन कौन से हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खुमुस, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व इकामिस सलाती व इताइज ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना। यानी अगर देखा जाए एक बड़े स्पेक्ट्रम के ऊपर तो इस हदीस के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है वो अकायद और ईमानियात के ऊपर है और इसी तरह दूसरा हिस्सा जो है वो इबादात और अमाल सालिहात के ऊपर है। पहली चीज इस तरह आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा, आपको 1 मिनट में थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। किसी ने ऊपर जो है वो एनोटेशन का इस्तेमाल करते हुए ये मैं क्लियर करता हूं इसको। सामने आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने 2 रंग, उसी हदीस के 2 रंग मैंने कर दिए थे। बेसिकली 3 रंग हैं, एक काला ये वाला पोर्शन, दूसरा ये वाला पोर्शन और तीसरा ये वाला पोर्शन। पहला तो ये है कि बताया गया कि 5 सतून हैं। दूसरा ये बताया गया है कि पहले हिस्से में अकायद हैं और दूसरे हिस्से में इबादत और अमाल सालिहात। अच्छा, अब हम अगर इसको देखें
کہ یہ تو ہمارا ادھر تک سبق تھا پچھلا جو ہم نے پیچھے کلاس میں بات کی بیان کیا. یہ اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی کو کوئی اشکال ہوگا. تمام کے تمام لوگوں کو یہ بات کلیئر ہوگی, اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب ہم چلتے ہیں جی آگے اپنے سبق کی طرف, آج کے سبق کی طرف. آج کا سبق جو ہے ہمارا وہ ہم پہلا حصہ ہی سٹارٹ کریں گے. پہلے حصے کا ہم باقاعدہ سے آغاز کریں گے اسی حدیث کے اوپر. اب اس میں کچھ سبق لگ سکتے ہیں ہمارے, 10 سبق ہو سکتے ہیں, 20 سبق ہو سکتے ہیں, 30 ہو سکتے ہیں. کوئی جلد بازی نہیں ہے, صرف ہم نے سیکھنا ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں, پہلا حصہ جو عقائد کا ہے, دوسرا حصہ ہے عبادات کا. پہلا حصہ جو عقائد کا ہے, آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک عقیدے کو باقاعدہ سے سیکھا ہو؟ بہت کم ہوں گے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے ہمارا, اقام الصلاۃ, نماز سیکھی ہوگی تقریباً ہر ایک نے. ایتاء الزکوٰۃ, ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں اور کیسے نہیں دیتے اور کون کون دیتا ہے, اور یہاں تک کہ کس کس کو دی جاتی ہے, چیزیں پتہ ہوں گی. والصوم رمضان, رمضان کے روزوں کا پتہ ہوگا سب کو. اسی طرح حج البیت, بیت اللہ کے حج کا پتہ ہوگا. اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا. لیکن خود دیکھیں, خود پرسنٹیج چیک کریں کہ کتنے بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ سے عقیدہ کو سیکھا, جو کہ پہلا حصہ ہے. اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ستونوں کے اوپر ہے. 5 ستونوں میں جو درمیان والا, آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی بڑا ٹینٹ لگایا جاتا ہے تو اس ٹینٹ کے نیچے ایک درمیانی ستون ہوتا ہے بڑا سا, جو کہ درمیان میں ٹینٹ کو اوپر اٹھائے رکھتا ہے. پھر چاروں کناروں کے اوپر 4 ستون ہوتے ہیں جو کہ اس کو ہائٹ پرووائڈ کرتے ہیں. مین ٹینٹ جو ہے وہ کس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے؟ وہی جو درمیانی ستون جو ہے, پاورفل ستون ہوتا ہے, اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. اور اگر وہ نہیں ہوگا, چاروں سائیڈ والے ستون جو ہیں وہ موجود ہوں گے, تو وہ ٹینٹ, ایک آپ کا جو خیمہ ٹینٹ, وہ کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکے گا. وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا, کبھی بھی کسی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں قائم رہ سکے گا. وہ گر جائے گا, فوراً سے گر جائے گا. اسی طرح بنی الاسلام علی خمس, خمس میں وہ جو سب سے پہلا ہے نا عقائد اور ایمانیات والا, وہ سیکھنا بہت ضروری ہے, جس کے اوپر بہت کم لوگ جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں. اسی لیے جب اس کلاس کی بات ہوئی, لاسٹ کلاس میں نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ ہم اس کو لے کے چلیں گے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم اگر کوئی بات ہوگی تو بعد میں کریں گے ہم. ٹھیک ہے, جب یہ ہمارا عقائد والا پورشن ٹھیک ہو جائے گا, اس کے بعد ہم باقی چیزیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا, یہ گزارش ہے احباب سے کہ آپ لوگ اینوٹیشن کا استعمال نہ کریں, تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو اور باقیوں کے لیے بھی. کسی کو کوئی اس کے دوران کوئی بات کرنی ہے وہ میسج کر دیں, میسج ہم دیکھ لیں گے. چلیں جی, آج کا سبق ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی, جس میں سب سے پہلا عقائد کی بات کریں تو عقائد میں اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اسلامی عقیدہ, ہم اس کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تعارف, اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے بیسیکلی کہہ لیں کہ اسلامی عقائد جتنے ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو جائے تو اسلامی عقائد بھی سارے کے سارے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تعارف جب ہم اسلامی عقائد پڑھ لیں گے خود بخود ہو جائے گا. لیکن ایک عمومی طور کے اوپر سمجھنے کے لیے میں نے 4 چیزیں آپ لوگوں کے لیے نکالی ہیں. یہ ایک آپ لوگوں کی اسائنمنٹ بھی ہوگی اگلی کلاس تک, اس کو آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کیا چیز ہے. سب سے پہلی چیز ہے سورۃ اخلاص. ٹھیک ہے, سورۃ اخلاص, سورۃ اخلاص. اور دوسرے نمبر پہ ہے آیت الکرسی, اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14, اور اسی طرح سورۃ الحشر کی آیت نمبر 23 اور 24. اگر آپ یہ 4 پورشن,
ایک سورۃ اخلاص، آیت الکرسی، سورۃ طٰہٰ کی آیت 14 اور سورۃ حشر کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اس کا مطالعہ کریں، یہ آپ لوگوں کے اسائنمنٹ بھی ہے کہ اس کا مطالعہ خود سے کریں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ ہوگا۔ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو، کیونکہ آئیڈیا ہے سورۃ اخلاص کا بھی ہے، آیت الکرسی کا بھی ہے، میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14۔ یہ میں ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ آیت نمبر 14 ہے، اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور اس کو بغور مطالعہ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحشر کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اس طرح سے کرواتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى ویسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میں اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کے ایک اسائنمنٹ کے طور کے اوپر ہے، باقی چیزوں کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اچھا، جتنے بھی پھر عقائد ہیں، اسلامی عقائد ہیں، ان میں موٹے موٹے اہم جو کہ بہت ضروری عقائد ہیں وہ ہم نے 12 کے قریب چن کے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ ان میں چھوٹے چھوٹے عقیدہ پر مبنی اور بھی آئیں گے، وہ آپ لوگ اپنے نوٹس بنائیں، نوٹس بنا کے خود سے ان کو جو ہے وہ لکھیں اور لکھ کے جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر تحقیق چلیں۔ وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن عقیدے کو باقاعدہ سے سیکھنے کی آج پہلا دن ہے۔ یہ نیت بنائیں کہ باقاعدہ سے عقیدہ کو سیکھنا ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سیکھتے ہیں، اس طرح سے عقیدہ کو سیکھنا ہے۔ سیکھنے کے لیے ایک بنیادی طور کے اوپر یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے 12 جو ہے وہ کیے ہیں۔ کچھ کلاسوں کے بعد آپ لوگوں کو ایک نصاب کے طور کے اوپر، پیٹرن کے طور کے اوپر یہ چیز پرووائڈ انشاءاللہ کر دی جائے گی، لیکن تب تک آپ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ریکارڈنگ میں مل جائے گی، اس کو جو ہے وہ دہرا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس سے آپ کی دہرائی ہو۔ سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ توحید کا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا۔ دوسرا عقیدہ جو ہے وہ رسالت ہے، یعنی انبیاء کی نبوت کا۔ تیسرا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی حجیت کا ہے۔ چوتھا عقیدہ جو ہے وہ ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کا ہے۔ اسی طرح پانچواں عقیدہ ہے ایمان بالکتب یعنی آسمانی کتب پر ایمان لانا۔ چھٹا عقیدہ ہے ایمان بالیوم الآخر یعنی آخرت پر ایمان لانا۔ ساتواں عقیدہ ہے ایمان بالقضاء والقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانا۔ آٹھواں عقیدہ ہے جی عقیدہ ختم نبوت، اور اسی طرح پھر نواں عقیدہ ہے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10واں عقیدہ ہے جی تقلید کی مخالفت۔ 11واں ہے عقیدہ شرک اور بدعت سے اجتناب، اور اسی طرح 12واں عقیدہ ہے محبت صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 12 عقیدے ہیں جی، ان کو ہم لے کے اسلامی عقائد کو، ان کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سیکھنا ہے انشاءاللہ، تفصیلی سیکھنا ہے، بالکل اسی طرح سیکھنا ہے
جس طرح سے کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے نماز کو سیکھتا ہے کہ کس طرح سے نماز کو شروع کرنا ہے، کس طرح سے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، پھر کیا پڑھنا ہے، پھر کیا رکن ادا کرنا ہے، یعنی ہر تفصیل، پھر اس تفصیل کے بعد ایک اور چیز سیکھی جاتی ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، رمضان یہ نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے جو بھی میں رکن ادا کر رہا ہوں یا اس میں جو بھی دعا پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی ذکر کر رہا ہوں، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کے دلیل کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، قرآن میں یہ کس جگہ پہ لکھا ہے، حدیث میں یہ کس جگہ پہ لکھا ہے، یا اجماع امت کیا چیز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم پچھلے سبق میں بات کر چکے ہیں کہ دین لینے کے ماخذ جو ہیں وہ 4 ہیں: قرآن، حدیث اور اجماع اور قیاس۔ تو اہل الحق جو ہیں وہ پہلے 3 کو بیسیکلی تو پہلے 2 کو لیتے ہیں، قرآن حدیث کو، لیکن اجماع کو اور اسی طرح قیاس کو صرف اتنا ہی لیتے ہیں کہ جتنا جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چلیں جی، عقیدے میں پھر 12 عقائد جو بیان کیے ان میں سب سے پہلے عقیدے کا ہم آج سے آغاز کرتے ہیں، جتنا ہو سکا باقی اگلی کلاس میں انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ دوڑنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، بلکہ سیکھنا ہے۔ سیکھنا مقصد ہے، اس کو سمجھنا مقصد ہے، اور سیکھنے کا میں نے آپ کو انداز بھی بتا دیا، سمجھنے کا بھی انداز بتا دیا کہ سیکھنے اور سمجھنے کا انداز ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ آپ اپنی عبادات کو سیکھتے ہیں، اپنی عبادات کو کرنے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے، بالکل ویسا ہی۔ تو اسلامی عقائد میں پھر سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت۔ اہل الحق کے عقیدے میں توحید کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، میں نے ملون انداز میں، رنگ بڑے انداز میں یہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، یہ 3 قسمیں ہیں توحید کی۔ توحید جو پہلا عقیدہ ہے اسلامی عقائد کے اندر، اس عقیدے کی آگے 3 شاخیں ہیں۔ اگر تو آپ لوگ اپنے نوٹس بنائیں، اپنے ڈائری پہ لکھیں، ایک فلو چارٹ بنا لیں، بہترین ہوگا آپ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی۔ سب سے پہلا توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ توحید ہے کیا۔ توحید بیسیکلی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادات میں، عقائد میں اکیلا اور یکتا ماننا۔ بیسیکلی یہ تینوں کو ملایا جائے، توحید ربوبیت، الوہیت، توحید اسماء و صفات، تو یہ توحید کی ہی تعریف بنتی ہیں۔ توحید ربوبیت جیسا کہ اللہ ہی سب کچھ پیدا کرنے والا، پالنے والا اور تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ ہی، یہ جو ہی ہے نا، ہی کا مقصد اکیلا 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 ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر کوئی اور ہوں تو یہ بی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہی کا نہیں ہوتا۔ توحید الوہیت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے کسی طرح کی عبادت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ توحید اسماء و صفات، اللہ کے تمام نام اور صفات قرآن و سنت کے مطابق مانے جائیں، ان میں تعویلات نہ کی جائے اور نہ ہی ان کی تشبیہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، جب ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے تو اس میں ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی، ہم اس کو دیکھ بھی لیں گے۔ آج ہم پہلا پوائنٹ توحید ربوبیت کو جو ہے وہ لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور نظام چلانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی
تمام کائنات جو کچھ بھی ہے تمام کا تمام کائنات کا خالق یعنی اس کو پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے، چاہے وہ بادشاہت کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، چاہے وہ آنرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، اسی کی ہی ہے، اور نظام چلانے والا بھی وہی ہے۔ اس عقیدے کے مطابق اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں۔ رب جیسے توحید ربوبیت سے آپ کو پتا چلا کہ رب کس کو کہتے ہیں، رب پتا چل گیا آپ کو، خالق، مالک اور اس کو کنٹرول کرنے والا، جو کسی چیز کا پیدا کرنے والا یا اس پر بالکل مکمل اختیار رکھتا ہو۔ اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے کہ جو کوئی بھی چیز پیدا کر سکے اور اس کے اوپر مکمل کیا رکھتا ہو جی، اختیار رکھتا ہو۔ ٹائم ہمارا جو ہے وہ 11 منٹ رہ گئے ہیں، چلیں انشاءاللہ سمیٹیں گے اس میں ہم۔ اہل الحق علماء قرآن و حدیث کے متعدد دلائل پیش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ثابت کرتے ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، ہمیں پتہ چل چکا کہ توحید کیا ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں جی، اس میں سب سے پہلی قسم آج ہم ربوبیت پڑھ رہے ہیں۔ تو ربوبیت پڑھتے ہوئے سب سے مین چیز تو ہمیں کیا چاہیے کہ اس عقیدے کو لینے کی دلیل کیا ہے، مین چیز تو یہ چاہیے نا۔ تو دلیل پھر کہاں سے آتی ہے؟ چیزیں آپ کو بتائی تھیں، قرآن و حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے، یہ دلیل کے لیے چیزیں جو ہیں وہ تصور کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم توحید ربوبیت کے دلائل جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں۔ بہت سارے دلائل ہوتے ہیں، سب کو نہ سیکھا جا سکتا ہے، ٹائم مانگتی ہیں چیزیں، لیکن تھوڑے ٹائم میں نہیں سیکھا جا سکتا۔ ان میں سے کچھ دلائل ہم جو چیز کو واضح کر دیں اس کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلی آپ لوگ قرآن مجید کو شروع کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 ہے، کچھ اس کو آیت نمبر 1 بھی کہتے ہیں، لیکن علماء کے نزدیک یہ آیت نمبر 2 ہی ہے کیونکہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 2، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس میں واضح طور کے اوپر رب آپ کو نظر آ گیا جی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کی اگر ہم تھوڑی سی تشریح دیکھیں، یہاں رب کا مطلب ہے وہ ذات جو سب کچھ پیدا کرنے والا اور اس کا انتظام کرنے والا ہے۔ پیچھے ہم نے رب کی تعریف دیکھی نا، خالق، مالک اور اس کا نظام چلانے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں جو ہے واضح پتہ چل گیا کہ عالمین ایک عالم نہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جمع کا صیغہ ہے، جتنے بھی عالم ہیں سب عالموں کا رب جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دلیل نمبر 2 کی طرف ہم چلتے ہیں جی۔ دوسری دلیل قرآن مجید سے یہ ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کے مطابق، یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، لوگوں کو، تمام انسانوں کو، انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اچھا، اس کی بھی اگر ہم تشریح دیکھیں تو آپ کو واضح طور کے اوپر نظر آتا ہے کہ اس میں بھی ربوبیت بیان کی گئی ہے، یعنی خالق اور مالک ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ خلقکم، تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بھی پیدا کیے ہیں، زمین کو فرش کے طور پہ پیدا کیا ہے، آسمان کو جو ہے وہ چھت کے طور پہ پیدا کیا ہے۔
دلیل نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں جی، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگران ہے، یعنی ہر چیز کا انتظام نظم وہی سنبھالے ہوئے ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ آیت بھی واضح کر رہی ہے کہ ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، جو کہ ربوبیت کی دلیل ہے۔ جیسے دیکھیں نا، کل شیء اللہ خالق کل شیء، یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس آیت سے بھی واضح طور پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ توحید ربوبیت یعنی ربوبیت، رب کی حیثیت صرف اور صرف کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ دلیل نمبر 4 جی، قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، پوچھو یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو وہ کہیں گے اللہ کا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، بیسیکلی اس میں مشرکین سے اقرار کروایا جا رہا ہے ربوبیت کا، یعنی اگر یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی توحید کی قسم ہے کہ علماء اہل حق یہ کہتے ہیں کہ اس توحید کی قسم کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا، مشرک بھی نہیں کرتا، کافر بھی نہیں کرتا۔ ہاں وہ کیمونسٹ ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے ہماری، آئے گی ان میں انشاءاللہ عقائد کے چیپٹرز میں آئے گی، ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو توحید ربوبیت ہے نا، اس کا اقرار وہ بھی کرتے ہیں، اس سے انکار وہ بھی نہیں کرتے۔ احادیث سے دلائل ہیں، احادیث سے دلائل ہمارے پاس نا 5 منٹ ہے، میرا خیال ہے ہم ان دلائل کو اپنے اگلے سبق کے لیے رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمارے لیے زیادہ ہو کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھا سکیں، سمجھ سکیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جی 4 منٹ ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ہاتھ کھڑا کریں۔ اسی حوالے سے کوشش کیا کریں کہ سوال اسی سبق کے حوالے سے ہوں یا پچھلے سبق کے حوالے سے ہوں، تاکہ ٹائم بھی بچے اور سوالات لیے بھی جا سکیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ورک شیٹ کا دوبارہ بتا دیں کیسے بنانی ہے اور کیا کرنا ہے اس کا، تھوڑا سا۔ ہاں، کوئی کسی کا سوال نہیں ہے؟ میں نے کیا ہے سوال، ہے ورک شیٹ کا بتا دیں چلیں، اگر کسی کا دوبارہ۔ کوئی سوال نہیں ہے تو تھوڑا سا ایک جو ہے وہ سپیڈی اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ جی خلاصہ اس طرح ہے کہ دیکھیں، جی سوال آیا ایک، چلیں بولیں جی ڈاکٹر حنزلہ۔ السلام علیکم۔ مامی جی کا سوال تھا ایک، وہ پوچھ رہی تھی کہ ورک شیٹ کیسے بنانی ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پتہ نہیں کسی کو آ رہی ہو لیکن آواز نہیں آئی، آواز نہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ اگر بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ورک شیٹ کا بتایا کہ ایسے بنانی ہے، کیسے بنانی ہے، اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر اس کا طریقہ کار۔ پتہ نہیں، حنزلہ کا تو خیر سوال میں سن نہیں سکا تھا۔ اچھا، یہ اس طرح کہ آپ لوگوں نے اپنی یاد دہانی کے لیے بنانی ہے، جس طرح سے مرضی بنا لیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پیٹرن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن ایک فلو چارٹ والی شکل میں بنائیں گے نا تو اس میں ایک ہی نظر دیکھنے سے جو ہے وہ ساری چیز آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔
فلو چارٹ کو اگر آسانی سے سمجھے تو ایک درخت بنا لیں، یعنی تنا توحید، نیچے اس کی 3 شاخیں نکال لیں، توحید ربوبیت کی، الوہیت کی، اسماء و صفات کی، پھر نیچے توحید ربوبیت کے نیچے پھر قرآنی دلائل، حدیث کے دلائل، تو اسی طرح یہ ایک درخت والی فارم اس کی بن جائے گی۔ وہ یہ چیز ہے، تو وہ ہاتھ سے کاغذ کے اوپر آپ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اور یاد رکھنا بھی آسان ہوگا۔ پتہ نہیں، شاید میرا کوئی نا تھوڑا سا اس کا ایشو ہے کہ آواز نہیں آ رہی مجھے، چلیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنی یاد دہانی کے لیے ہر ایک نے اپنے نوٹس بنانے ہیں، اس کو